इसी तरह चोर और डाकू भी अंधेरे और वीरानी को अपने लिए पसंद करते हैं। मैं उल्लू किस्म का परिंदा था, ना ही चोर मेरा पेशा था। फिर भी सुकूत और वीरान कॉरिडोर ने मुझे खुश कर दिया था। अगर वहाँ चहल पहल होती तो मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता। मंजिल मकसूद तक मेरे जहन में एक ही खदशा लहरें मारता रहा था कि वो जज्बाती लड़की अपने तौर पर कोई जल्दबाजी ना कर बैठे। मैंने दरवाजे के सामने रुककर चंद गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को पहले तजर्बे की फिजा में कूदने के लिए तैयार किया और दस्तक दे डाली। किसी मुमकिन खतरे के पेश नजर मैंने दायां हाथ जेब में रखे रिवॉल्वर पर रख लिया था। दरवाजा खुला तो गैर इरादी तौर पर मैं एक कदम पीछे हट गया था। विजय का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आया तो मैंने हाथ उठाकर सलाम किया। सर, मुझे बताया गया है कि मेरी कोई अजीजा गलती से आपके कमरे में। जी हाँ, तशरीफ लाएं। उसने दोस्ताना लहजे में मेरी बात दरमियान से काट दी और मेरे लिए कवाड़ इतना खोल दिया जिससे एक आदमी अंदर जा सकता था। मैं थैंक यू सर कहता हुआ अंदर दाखिल हुआ और दूसरा कदम फर्श पर रखना नसीब न हुआ था। उसने आगे टांग रखकर मेरी गर्दन पर ऐसा माहिराना हाथ मारा कि मैं मुंह के बल गिर गया था। दोनों हाथ सामने कर दो। उसने मेरी गर्दन पर पांव रख दिया। गुड, अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठो। जब मैंने हाथ दाएं बाएं फैलाए तो उसने गर्दन आजाद कर दी। मेरा रवैया फिलहाल मुदाफती है, इसलिए मैं कोई वार्निंग नहीं दूंगा। चेहरा उठाते ही मेरी सांस सीने में जम गई थी। सामने बेड पर महरजर भी पेट के बल पड़ी दिखाई दी। उसके हाथ उसकी स्कार्फ से बने हुए थे। पहले ही कदम को ऐसी ठोकर लगी थी कि सारे नाखून टूट गए थे। मैं तो था ही नौवार्द। तरबियत गाह से निकलकर महाज पर जाते ही अपनी नातजुर्बा कारी की वजह से अगर कोई रंगरूट कैदी बन जाए तो कसूर रंगरूट का नहीं बल्कि कच्ची आंखों मरवाने वाले का होता है। मेरे साथ जो हुआ था होना चाहिए था कि मुझ जैसे कच्चे आदमी को राज जैसे मुनज़्ज़म इदारे से मुकाबला करने मैदान में उतार दिया गया था। लेकिन महरजर तो नई ना थी। उसके बारे में मुझे बहुत कुछ बता दिया गया था। अगर बर्फानी लोमड़ी इतनी आसानी से भेड़िए के लिए तरन वाला बन गई थी तो मुझे अफसोस नहीं करना चाहिए था। भैया भैया, महरजर तड़प कर सीधी हो गई। उनको बताइए हमारा ताल्लुक किसी चोर डाकू गिरोह से नहीं है। मैं आपकी इत्तला पर आपसे मिलने आई तो एक काउंटर क्लर्क ने इस कमरे में भेज दिया था। पीछे हटकर बैठ जाओ। विजय ने सियाह रिवॉल्वर से इशारा किया। हम फिलहाल दोस्ती और दुश्मनी के बिल्कुल दरमियान रहकर अजनबियों की तरह बातें करेंगे। मेरे घर टेलीफोन कर लें सर। महरजर रूहानी आवाज में बोली। मेरे डैडी आपको बताएंगे कि हम शरीफ लोग हैं। भाईजान और डैडी के दरमियान एक खानगी तनाज़े की वजह से नाराजगी है, इसलिए ये इधर। एक मिनट माई लेडी। विजय ने हाथ उठाकर महरजर को खामोश करते हुए अपना पर्स मेरी तरफ उछाल दिया। इसमें मेरा लाइसेंस और शिनाख्ती कार्ड है। मेरा नाम विजय कुमार नहीं है, मैं मुसलमान हूँ। फिर काउंटर क्लर्क से ऐसी गलती कैसे हुई? वो मुझे घूरने लगा था। मैंने पर्स को हाथ भी न लगाया था। मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे, लेकिन बाद इस वक्त यादाश्त में वो नाम उभरा था। बेशक रिपोर्ट में विजय का जिक्र तो था, लेकिन जिस नाम से वो होटल में ठहरा हुआ था वो नाम विजय कुमार ना था। मैं वो नाम भूल गया था और इसी नाम ने बसात उलट दी थी। जब महरजर ने विजय का नाम लिया होगा तो रा के एजेंट को यकीनन अपना नाम सुनकर झटका लगा होगा। 2 और 2 का जवाब वही होना था जो हमारे सामने था। अब हम दोस्ती या दुश्मनी की जानिब पहला कदम उठाएंगे। उसने एकदम रिवॉल्वर मेरी पेशानी पर रख दिया और बाएं हाथ से मेरा रिवॉल्वर निकालकर अपनी जेब में रख लिया। मैं पत्तों और फल से कतई नजर दरख्त की शिनाख्त करना चाहता हूँ। तुम दोनों मेरे नजदीक उस कदावर दरख्त के नाजुक पत्ते और कच्चे फल हो जिनको मैं खाना पसंद नहीं कर सकता। तुम जैसे जज्बाती नौजवान को पहले भी मफाद परस्तों ने मौत की वादी में धकेला है। मुझे बताओ तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? मैं वादा करता हूँ बल्कि यहाँ और वहाँ हर जगह तुम्हारी सलामती की जमानत कबूल करूँगा। नाम बता दो, ठिकाना मैं खुद तलाश कर लूंगा। अपना मुंह बंद रखो। मैं मुट्ठियां बींच कर चीखा। मरना है तो गद्दारी का दाग लेकर क्यों मरे? नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। महरजर सिसक कर बोली। सर, अगर आप मुझे यहाँ से निकाल ले जाने का वादा करें तो मैं कहता हूँ बकवास बंद करो। मैं उठा तो विजय का पांव मेरे पेट में लगा। मैं पीछे जा गिरा। सर, यकीन करें वो दरिंदा हमारे वालिदैन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं मेरे बच्चे, विजय ने पिचकार कर कहा। उसे सुबह का सूरज दिखाई नहीं देगा। शर्त यह है कि तुम लोग ताउन करो, वरना मुझे तलाश में कुछ वक्त लग सकता है। तुम उस वक्त यहाँ से निकलना जब उसका सर अपने सामने देख लो। शाबाश, जल्दी करो। मुझे ये अपने साथ लाई है। मैंने थूक निकलकर महरजर की जानिब इशारा किया। वही तो कुछ बताने जा रही थी। विजय मुलायमत से बोला। हाँ प्यारी लड़की, मुझ पर एतमाद करो और बोल दो नाम। नवाज भट्ट। महरजर बोली और विजय उछल पड़ा।
اور محرزر پر ہاتھوں کے بل جھک گیا۔ وہ اسے قریب آ کر سکڑتی چلی گئی تھی۔ وہ مجھ سے پہلے بھی کام لیتا رہا ہے سر، اس نے تمہاری کیا ڈیوٹی لگائی تھی؟ وہ چاہتا تھا کہ میں کسی بہانے آپ کے قریب ہو جاؤں اور دوستی کر لوں، پھر ان لوگوں کے بارے میں اسے اطلاع دیتی رہوں جو آپ سے ملنے آئے۔ بس سر یہی اس نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے مس راہیلا، اس نے بے دڑک نام بتایا۔ میں بے روزگار لڑکی ہوں سر، اس لیے ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ مس راہیلا، وجے نے اس کی بندشیں کھولتے ہوئے کہا، تم وہی کرو گی جو تمہیں کہا گیا ہے۔ ابھی سے ہماری دوستی شروع، تم میرے ساتھ رہو گی اور میری ہدایات پر اسے کچھ نام بتاؤ گی، اس کے لیے میں بھی تمہیں بڑی رقم دوں گا۔ اس نے بے دھیانی میں یا ہمیں بے وقوف جان کر اپنا ریوالور بیڈ پر رکھ دیا۔ میں سخت ہو جانے والے گانٹوں سے زور آزمائی کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ پھر جو ہی ہاتھوں کی ڈالی گانٹوں کو دانتوں سے کھولنے کے لیے وہ ہاتھوں پر جھکا تو محرزر نے گردن موڑ کر آنکھوں سے اشارہ کیا۔ میں نے اٹھ کر بڑے ہی آرام اور پوری قوت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر وجے کمار کی گردن پر مارا اور اس وقت بھی تیسری ضرب لگائی جب وہ سجدے کے انداز میں بیڈ سے پھسلتا ہوا فرش بوس ہو گیا تھا۔ میرے بالوں کے جوڑے میں چاقو ہے۔ محرزر گھٹنوں کے بل اٹھ کر بولی، جلدی کرو۔ میں نے بالوں کے گھونسلے سے چھوٹا سا چاقو نکال کر بندشیں کاٹ ڈالی۔ اسے اس کے ہاتھ باندھ دو، اس نے سکارف دیتے ہوئے کہا۔ میں نیچے جا رہی ہوں، جیسے بھی ہوگا ہوٹل کی برقی رو بند کرنا پڑے گی۔ جو ہی لائٹ آف ہو تمہیں اسے لے کر ایمبولینس تک پہنچنا ہے، عابد تمہاری مدد کرے گا۔ وہ ہدایات دے کر باہر چلی گئی اور میں نے وجے کمار کی ٹائی کھول کر اس کے ہاتھ جکڑ دیے اور سکارف کا گولا بنایا اور اس کے منہ میں رکھ دیا۔ چونکہ وارڈروب کا پٹ نیموا تھا اس لیے ایک نظر میں اندازہ ہو گیا کہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے میٹ اور بیڈ شیٹ الٹ پلٹ کر دیکھا، کچھ نہ تھا۔ سائڈ ٹیبل پر صرف بڑے سائز کا بریف کیس رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں عابد بھی آ گیا اور آتے ہی شانے پر تھپکی دے کر بولا، کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں اسے اٹھاؤں گا، تم بریف کیس سنبھال لو۔ تقریباً 5 منٹ بعد روشنی چلی گئی۔ باہر نکلے تو روشنی کی آدھی آنکھیں جیسے اندھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ہم سیڑھیاں اترتے ہوئے لابی میں اتر گئے تھے۔ میں کسی سے ٹکرایا بھی تھا، ٹکراؤ زوردار تھا۔ کوئی مخالف سمت سے تیز تیز قدم اٹھاتا مجھ سے ٹکرایا تھا۔ میں تو لڑکھڑا کر سنبھل گیا تھا مگر وہ منہ سے عجیب سی آواز نکالتا ہوا گر گیا تھا۔ معذرت کا وقت نہ تھا، ہمیں جلد نکل جانا تھا۔ اگر موم بتی وغیرہ کاؤنٹر پر روشن ہو جاتی کوئی بھی خطرہ ہماری راہ روک سکتا تھا۔ باہر کی دنیا بالکل پرسکون تھی۔ اکا دکا گاڑیاں سٹارٹ ہو رہی تھی۔ تقریب میں آنے والے اور ان کی گاڑیاں وہاں سے چلی گئی تھی۔ ستاروں کی روشنی اور کچھ سٹریٹ لائٹ کی وجہ سے پارکنگ شیڈ کی ہر شے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ایک سٹارٹ کار بیک میں جا کر گھومی اور روشنی کے سیلاب میں ہم آ گئے، لیکن عابد مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اس کے اٹھتے پاؤں اٹھتے ہی چلے گئے تھے۔ اگر وہ اچانک روشنی میں آنے کی وجہ سے گھبرا جاتا تو کار میں بیٹھے لوگ کچھ بھی سوچ سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے سوچ کر بھی وہ نظر انداز کر گئے تھے کہ کون پرائے پھٹے میں پاؤں پھنسائے، ورنہ عذرائے ہمدردی ہی پوچھ لیتے کہ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ محرزر ایمبولینس کے پچھلے حصے سے لگی کھڑی تھی۔ عابد نے جھک کر اپنا بوجھ اندر پھینکا اور پھر فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھا۔ چونکہ ہم وجے کمار کے ساتھ پیچھے تھے اس لیے روٹ اور منزل کا انتخاب عابد نے ہی کیا تھا۔ غالباً وہ اپنے گھر لے جا رہا ہے۔ محرزر نے باہر جا کر کہا، کون؟ عبداللہ خان؟ میں نے پوچھا۔ اس شریف شخص کو اس حد تک ملوث نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، محرزر بولی، عابد اپنے گھر کی جانب لے جا رہا ہے۔ وجہ ایمبولینس تھی یا کوئی دوسری؟ ہم بے روک ٹوک عابد کے گھر جا اترے تھے۔ عابد نے وجے کمار کو باہوں میں بھر لیا اور محرزر نے شکریہ کی دولت دے کر عبداللہ خان کو واپس بھیج دیا تھا۔ میری جیب میں رائج الوقت کرنسی نوٹ بھی تھے، لیکن عبداللہ خان نے جس انداز میں ہماری مدد کی تھی وہ نوٹوں کی محتاج نہ تھی۔ اگر میں اس کا تعاون خریدنے کی کوشش کرتا تو شاید اسے دکھ ہوتا۔ کوئی بھی مسلمان جہاد جیسی عبادت کو فروخت نہیں کرنا پسند کر سکتا۔ اس نے ہمارے چہروں کے نقوش دیکھ کر سب کچھ نہ کیا ہوگا، بلکہ اس کے اندر بھی وہی روح اور جذبہ رہا ہوگا جو محرزر اور عابد کے اندر تھا۔ جب میں اور محرزر اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ وجے کمار تکیے کے سہارے نیم دراز تھا اور کھلی آنکھوں سے عابد کو گور رہا تھا۔ ان پر نگاہ پڑتے ہی ان کا تناؤ ایسے کم ہونے لگا تھا جیسے فٹ بال کے بلیڈر سے آہستہ آہستہ ہوا خارج ہو رہی ہو۔ میں نے کہا تھا۔ محرزر کھلے بالوں کو سمیٹ کر پھٹے ہوئے اسکارف میں دیتے ہوئے بولی، میرا تعلق کسی چور ڈکیت گروہ سے نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے میرے یہ دونوں ساتھی کتنے ہینڈسم ہیں، ایسے نوجوان چور نہیں ہوتے۔ میں نے بھی۔ وجے کمار گردن سہلاتے ہوئے بولا، تمہیں چور سمجھ کر نہیں روکا تھا۔ خیر جو بھی ہو، تم فی الحال فاتح ہو، لہٰذا میں صرف انتظار ہی کر سکتا ہوں کب تم اپنی اصل شکل دکھاؤ گے۔ یہ گھر ہے جناب، عابد نے خوش دلی سے کہا۔ توام و قیام کی ساری سہولتیں ہماری اپنی ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔
ہاں اگر آپ کا وقت اجازت نہ دے تو ہم گیند آپ کے کورٹ میں پھینک دیں گے. کھیل شروع کرنے سے قبل ٹیم کا تعارف ہو جائے تو بہتر ہوگا. وجے کمار بولا. میں اپنا نام اب چھپاؤں گا نہیں. آپ لوگ یقیناً میری ذات کا تاریخی جغرافیہ پڑھ چکے ہوں گے لیکن میں کچھ بھی نہیں جانتا, صرف جغرافیہ. میں نے کرسی کو ٹھوکر سے سیدھا کرتے ہوئے کہا. تاریخ پڑھنے یہاں آئے ہیں؟ سنو ینگ لیڈی اینڈ مین. وہ تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہوا بولا. مجھے نام نہ صحیح اپنا مزہ بتا دو, یہی میری پہلی اور آخری شرط ہے. تم وجے کمار ہو؟ مہرزر بولی. ظاہر ہے تمہیں کوئی اننت کمار اغوا نہیں کر سکتا. میں کیسے یقین کر لوں کہ تم مسلمان ہو؟ عابد نے طاق پر رکھے قرآن کریم کی جانب دیکھا. طاق کے نیچے قالین کا مسلح لٹکا ہوا تھا اور کیل کے ساتھ بادامی دانوں کی خوبصورت تسبیح بھی لٹکی دکھائی دے رہی تھی. شکریہ دوست. وجے کے چہرے پر سکون اور مسکراہٹ کھیلنے لگی. میں بے شک ہندو ہوں مگر کشمیری مسلمانوں کا دوست ہوں, لیکن میں الجھ رہا ہوں. اگر واقعی تم نواز بٹ کے آدمی ہو تو اس نے ایسے کیوں کیا جبکہ ہمارے درمیان معاملہ بڑے ہی خوشگوار انداز میں طے ہو چکا تھا؟ کوئی ابہام نہیں تھا. کیا واقعی اس نے مجھے یہاں منگوایا ہے؟ عابد نے چہرہ گھما کر میری جانب دیکھا. نہیں مسٹر وجے, میں نے کہا. ہمارا تعلق ایک اور گروپ سے ہے جو یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ تم سرکاری ایجنسی کی نمائندگی کرتے ہوئے نواز بٹ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کس قسم کے معاملات طے کرنے آئے ہو. اپنی ایک غلط فہمی دور کر لو نوجوان دوست. وہ نرم آواز میں بولا. میرا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے نہیں ہے. میں ایک فرم کا نمائندہ ہوں, لیکن اب نہیں بتاؤں گا کہ میری فرم نواز بٹ سے کیا خریدنا یا فروخت کرنا چاہتی ہے. ہر فرم کے اپنے مفادات اور بزنس سیکرٹ ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری میں شامل ہے. پھر تو کھیل شروع کرنا ہی پڑے گا. میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. وجے کمار, تم اپنی ایک خوش فہمی دور کر لو کہ ہم کسی فرم کا یقین کر لیں گے. نہیں, اس لیے نہیں کہ ہم اوپر سے نہیں بلکہ گہرائی سے سفر کرتے تم تک پہنچے ہیں. ہمارے پاس وقت اور انرجی اتنی فالتو نہیں ہے کہ ہم انڈیا سے آنے والے ہر ایرے غیرے کی پڑتال کریں. میں نے جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینک دی اور عابد کے کچن میں داخل ہو گیا. ریک پر کٹلری کا سامان سجا ہوا تھا. میں نے پھل کاٹنے والی چمچماتی چھری اٹھائی اور واپس آیا. وجے کمار گردن موڑے شاید میرا ہی منتظر تھا. غاصب اور ظالم قوم کا ایک فرد کم ہونے پر کسی مسلمان کو دکھ نہ ہوگا. میں نے جپٹ کر وجے کمار کے بال ہاتھ میں جکڑ لیے. اس کا منہ اور آنکھیں درد کی شدت سے پوری کھل گئی تھی. تمہاری بے شناخت لاش سیکورٹی فورس کے درندوں کے لیے نشان عبرت اور مظلوموں کے زخموں کی مرہم ثابت ہوگی. میرا ہاتھ اوپر گیا تو وہ حلق پھاڑ کر چیخا تھا, لیکن مہرزر نے بر وقت کشن اس کے منہ پر رکھ کر آواز جذب کر لی تھی. اسے بولنے دو سسٹر. عابد نے اس کی سفارش کی. ہاں مسٹر وجے, بول دو. ہم مسلمان لوگ بے جواز کسی انسان کی جان نہیں لیا کرتے. اگر تمہارا تعلق کسی حریت پسند گروپ سے ہے تو سن لو. وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولنے لگا. تو میں نے اس کے بال چھوڑ دیے. میں حریت پسندوں کی تحریک آزادی کے حامی گروہ کا نمائندہ ہوں. میرا باس ایشیا بھر کی ایسی تحریکوں کو اسلحہ فراہم کرتا ہے. میں یہاں کے چند ممتاز تاجروں سے اسلحے کی ڈیمانڈ لینے بھیجا گیا ہوں. اگر تمہیں یقین نہیں تو میں نواز بٹ سے تمہاری بات کروا سکتا ہوں. مہرزر نے اٹھ کر ٹیلی فون سیٹ اٹھایا اور تار سنبھالتی ہوئی اپنی جگہ آن بیٹھی. یہ لو, اس کا نمبر ڈائل کرو. وجے کمار نے لرزاں انگلی سے نمبر ڈائل کیے اور جو ہی اس نے ہیلو کہا, مہرزر نے اس سے ریسیور چھین لیا. یہ میں ہوں جناب. سوری, بوجہ اپنا نام نہیں لیا, اس لیے بھی کہ آپ سے گفتگو کرتے وقت مجھے کسی اور حوالے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. کیا آپ کی لائن محفوظ ہے؟ میں آپ سے ایک اچھی خبر کی تصدیق کرنا چاہتی ہوں. ہاں, بات ایسی ہی ہے جو صرف آپ ہی سے کی جا سکتی ہے. اوہ آئی سی, ٹھیک ہے. اس وقت تو آنا ناممکن ہے. صبح اگر باہر نکلنے کی پابندی ہٹا لی گئی تو آؤں گی. نہیں, یہاں سب ٹھیک ہے. اچھا, شب بخیر. اس نے ریسیور رکھ دیا اور بتایا, میں چاہوں گا کہ نواز بٹ کی تصدیق تک تم لوگ یہاں میرے ساتھ دوستانہ سلوک کرو. وجے کمار نے کہا اور میں نے اس بات میں گردن ہلا دی. اس کے لیے عابد نے اکلوتا بیڈ دے دیا تھا اور ہمیں ایک ایک کمبل کے ساتھ صوفوں پر اکڑوں انداز میں رات بسر کرنا پڑی تھی. عابد نے اپنی پہلی, میری دوسری اور مہرزر کی تیسری شفٹ میں ڈیوٹی لگائی تھی, لیکن جب اذان کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو وہ ایزی چیئر میں دنسا ہوا تھا. کمبل فرش پر پڑا ہوا تھا اور بیڈ خالی تھا. میں نے کمبل اچھال کر چھلانگ لگائی کیونکہ عابد کی پوزیشن نے مجھے لرزا دیا تھا. میں نے اسے شانوں سے پکڑا تو وہ ہڑبڑاتا ہوا بیدار ہو گیا. اسے زندہ پا کر لہجہ بھر کے لیے میں خالی بیڈ کو فراموش کر بیٹھا تھا. یہ عابد نے جو ہی بیڈ کی طرف دیکھا زور سے چیخا, کہاں گیا ہے؟ میں باتھ روم میں ہوں دوستو, اندر سے وجے نے کہا اور میں نچلا ہونٹ دبا کر بے جان سا ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا. اتنے میں مہرزر نے کمبل سے چہرہ باہر نکال لیا تھا
اس نے وجے کی آواز سن لی تھی، اس لیے خالی بیڈ دیکھ کر اس نے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ جوانی کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے۔ وجے مسکراتا ہوا باہر آیا، لیکن سونے والے میرے دوست تھے۔ اس نے تولیہ سٹینڈ سے اتارا اور چہرہ پوچھنے لگا۔ ہم تینوں ایک دوسرے سے نگاہیں چرانے لگے تھے۔ عابد کا سر تو ندامت کے بوجھ سے جھک گیا تھا۔ میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں اور بزنس اعتماد کے سینگوں پر ٹنگا رہتا ہے۔ اچھے بزنس مین کو سینگوں کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ اب ہم اچھے دوستوں کی طرح مل کر ناشتہ کریں گے اور پھر باہر جائیں گے نواز بٹ کے پاس۔ مہرزر بالوں کو سمیٹتی ہوئی باتھ روم میں چلی گئی اور عابد کوٹ پہن کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ چوکس رہنے کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے جو میدان کھلی آنکھوں سے مارا تھا وہ بند آنکھوں سے ہمارے ہاتھ سے واپس لے لیا تھا، یا ہمارے دوستانہ سلوک نے ہمارے دشمن کو مات دی تھی۔ عابد جب ناشتے کے سامان کے پیکٹ لے کر اندر آیا تو ہم باتھ روم سے فارغ ہو چکے تھے۔ اس نے چپ چاپ سامان کچن میں رکھا اور خاموشی سے مہرزر نے ناشتہ تیار کر کے ہمارے سامنے چن دیا تھا۔ ہمارے درمیان عجیب سی سوگواریت، اجنبیت اور چپ برقرار رہی تھی۔ وجے کمار نے بھی ہمارے شرمندہ اور سوگوار چہرے دیکھ کر کوئی بات نہ کی تھی۔ مہرزر اور عابد نے مل کر برتن اٹھائے اور اندر چلے گئے۔ میرے بارے میں تم لوگوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ وجے کمار سگریٹ سلگا کر بولا۔ مجھے آج واپس جانا ہے۔ نواز بٹ کی تصدیق یا تردید تک شاید ہم کوئی فیصلہ نہ کر پائیں گے۔ میں نے دیکھے بغیر اسے جواب دیا، اگر کرفیو کی پابندی نہ ہوئی تو میں اور میری ساتھی دونوں وہاں جائیں گے اور ٹیلی فون پر فیصلہ سنا دیں گے۔ کچن چونکہ قریب ہی تھا، اس لیے مہرزر اور عابد ہماری گفتگو سن رہے تھے، بلکہ مہرزر میری جانب دیکھ بھی رہی تھی۔ اگر ان کو میرے جواب پر اعتراض ہوتا تو ٹوک دیتے، مگر وہ چپ ہی رہے تھے۔ میرا خیال ہے کرفیو اٹھا لیا گیا ہے۔ باہر آ کر عابد نے بتایا، بہتر ہے تم دونوں نکل جاؤ۔ مہرزر نے عابد کی کشمیری شال اٹھائی، پھیلا کر دیکھی تو عابد نے آنکھوں سے اسے اوڑھنے کی اجازت دے دی۔ سیاہ شال جب اس نے کشمیری شریف آزادی کے انداز میں اوڑھی تو بکل کے حالے سے اس کے چہرے کا گلاب میری آنکھوں کو بے حد اچھا لگا تھا۔ میں تو خیر اس کا پرستار تھا۔ میں نے موجود دونوں مردوں کی آنکھوں کے چراغ بھی بھڑکتے دیکھے تھے۔ میری گاڑی لے جاؤ۔ عابد نے چابی میری جانب اچھال دی۔ سڑکوں پر آج کل بھیڑیے مندلاتے رہتے ہیں۔ میں واپس انڈیا جا کر عوام تک تمہاری آواز ضرور پہنچاؤں گا۔ وجے کمار دھوئیں کے مرغولے کو گورتے ہوئے بولا، میں اپنے لوگوں کو بتاؤں گا کہ کشمیری مسلمان تمہارے بارے میں کیسی رائے رکھتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اٹوٹ انگ کا نعرہ لگانے والے بھی جان لیں کہ انگ کا ہر مسام تم لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ ادھر عوام کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ ایک عام آدمی نہیں جانتا کہ کشمیر کی وادی نفرتوں کی آگ میں جل رہی ہے۔